आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल में। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आए हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल के आइकन को। नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आयरा जो होती है अपने भाई से पूछती है कि भाईजान अगर आपको सब हकीकत के बारे में पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं उसी वक्त जैद का मुंह तोड़ती, उसके खिलाफ जो है ना FIR दर्ज करवाती। उसका भाई कहता किधर जा रही हो। आयरा कहती कि भाई मैं सच बोलने की कायल हूँ, ठीक है। मैं उसके मुँह पर उसकी बातें मार के आती हूँ कि तुम्हारी औकात है कि तुम मुझसे शादी करो, ये तुम्हारी हैसियत है, ठीक है। 2 टके के तुम लड़के हो, ठीक है। अपनी ज़ुबान को बंद रखो, ताला लगाओ और चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो। जब मैं उसकी इंसल्ट करके आऊँगी, ठीक है। उसका भाई कहता है कि तुम्हें कोई लोड़ नहीं है जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आयरा जो होती है रक्षा पकड़ती है, उसी वक्त वहाँ से निकल जाती है। और वो ज़ैद के घर जाके अब उसकी वो इंसल्ट करेगी कि उसका बाप भी देखता रह जाएगा, यानी कि आसिफ, ठीक है। तो अब आयरा बेचारी जा रही होती है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक काफ़ी होती है। आयरा बेचारी उस ट्रैफिक में फंस जाती है, उसे पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो पहले बेचारी इतनी अपसेट होती है और ऊपर से ट्रैफिक में फंस जाती है। उसकी भाभी कहती है कि तुम क्यों गए। ज़ैद जो है वो आयरा को चाहता भी है दिलो जान से और उसे प्यार भी करता है। ज़ाहिर सी बात है, इसी वजह से तो वो अपने घर वालों को लेकर आता है उसके रिश्ते के लिए, वरना तो वो वहीं से चला जाता, उसे कौन सा को परवाह थी। तो जैसे ही वो आसिफ उसका बेट वाले जो होता है ना ज़ैद का आता है, तो आयरा की भाभी उसको वेलकम करती है और कहती हैं भाईजान आए घर, ठीक है। तो जैसे वो घर में इंटर होती हैं तो पूछा जाता है कि आयरा का भाई आमिर किधर है, ठीक है। तो उसकी भाभी कहती है वो असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, बस नमाज़ पढ़ के आते ही होंगे। तो आसिफ आकर बैठ जाता है और आयरा का भाई जो होता है ना वो भी बैठ जाता है, वो बात स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। तो जैसे कहा जाता है कि हम आपके घर रिश्ता लेकर आए हैं, तो उसी वक्त आयरा का भाई जो होता है ना कहता है लेकिन हम आपसे रिश्ता नहीं करना चाहते। आप जैसे लुटेरे इंडस्ट्रियल जो होते हैं ना, चोर होते हैं, ठीक है, और स्मगलर होते हैं इंसानी जानों के, आपको कोई हकूक़ नहीं होता किसी इंसानी ज़िंदगी के बारे में। आपको क्या पता कि क्या चीज़ और क्या नहीं। यानी कि आयरा का भाई जो होता है ना उनकी काफ़ी बेइज्जती करता है। ये बेइज्जती जो होती है ज़ैद के वालिद जो होते हैं ना आसिफ, उसके कहने पर वो करता है। ज़ैद का वालिद पहले से उससे आसिफ के साथ डीलिंग करके उससे को लाया होता है इधर के मैंने तुम्हें जो जो बातें कहनी है ना तुमने वही वही बातें कहनी है। अगर तुमने ज़रा से भी कोई ऊट पटांग मारने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आसिफ का भाई जो होता है ना, आसिफ जो होता है वो हर एक बात जो होती है ना आयरा के भाई आमिर को पढ़ा देता है कि तुमने यही यही बातें कहनी है। तो ऊपर से आमिर भी वैसे वैसे उनकी इंसल्ट करता है ताकि ज़ैद को लगे कि इन लोगों ने मेरे भाई की काफ़ी इंसल्ट, मेरे बाबा की काफ़ी इंसल्ट की है और उसी वजह से। तो दूसरी तरफ आयरा का भाई जो होता है ना वो कहता हम नहीं करना चाहते। ज़ैद तुम करते क्या हो। ज़ैद कहता कि मैं बस अपने बाबा का बिज़नेस संभालता हूँ। तो वो कहता कि मुझे इस तरह के लड़के की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी बहन के लिए सेल्फ़ डिफेंस लड़का चाहता हूँ, ठीक है। सेल्फ मेड जो कि ख़ुद कमा के लाए, ठीक है। तो इसलिए आप जा सकते हैं, आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो दूसरी तरफ उसका बेटा जो होता है ना वो बड़ा परेशान होता है कि इसने हमें ठुकरा दिया, इसकी इतनी मजाल और औकात के ये हमारी बात ना सुने। ज़ाहिर सी बात है बड़े लोग हैं, फिर उनमें हकारत तो होती है। बस वो इसी हकारत को मद्देनज़र रखते हुए उनकी काफ़ी इंसल्ट हो जाती है और वो इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। वो बस यही चाहते हैं कि जितनी इंसल्ट हमारी हुई इनकी भी होनी चाहिए। आसिफ जो होता है बड़े गुस्से में होता है क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ है, काम तो सीधा हो रहा है, लेकिन अगर मेरा बेटा मेरे ख़िलाफ़ हो गया तो फिर मामला जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए उसे कहा जाता है कि अब कुछ ना कुछ जो है ना वो मैनेजेबल होना चाहिए, वरना ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे गले पड़ जाएंगी। तो अब दूसरी तरफ उसकी भाभी जो आयरा जो होती है ना वो बेचारी घर बैठी होती है मासूमों की तरह, क्योंकि उसके सारे किए किराए पर पानी फेर दिया होता है उसके भाई आमिर ने, ठीक है। आयरा को यही होता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत गलत किया, इस तरह की रास्ता जो था ना वो मेरे भाई को कतई नहीं इख्तियार करना चाहिए था। मेरे भाई को ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया कि मेरी बहन का घर है या मेरी बहन का कोई मामलात हैं उधर, ठीक है। उसने बेरहमी के साथ इतना सारा कुछ कर दिया, उसे ज़रा सी भी शर्म और हया नहीं आई। आयरा की भाभी जो होती है ना बड़ी खुश होती है कि बड़े लोग जो है ना वो आयरा के साथ शादी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अपने बेटे की शादी आयरा के साथ कर रहे हैं। लेकिन उसको असल हकीकत का नहीं पता होता। जैसे उसको इसको असल हकीकत का पता चलेगा तो वो भी बेचारी उसी वक्त जो है ना वो दहज के रह जाएगी कि इन लोगों को ज़रा से भी शर्म और हया नहीं। ज़ैद जो होता है बड़े गुस्से में होता है कि यार आयरा के भाई ने हमें किस तरह ठुकरा दिया, हमारी ज़रा सी भी कदर कीमत नहीं की, उसे ना उसे ज़रा सी भी शर्म और हया थी कि हमारे घर चल के आए हैं, तो लेकिन फिर भी हमारा आए का मेहमान भी नहीं रखा उन लोगों ने। तो आया ज़ैद जो होता है ना वो बड़े गुस्से में होता है और वो कह देता है उसके भाई को कि जाओ जो होता है तुमसे कर लो, ठीक है, हम ना तुम्हारी बात सुनेंगे
اور نہ تمہارے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تم اپنی اوقات میں رہو اور اوقات سے باہر رہو گے تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ آصف جو ہوتا ہے نا اپنی بیگم کے پاس عامر اپنی بیگم کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، عائرہ کا بھائی، ٹھیک ہے؟ وہ ساری کا صورتحال کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے تو عامر کی بیوی بولتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا بھلا جو ہے نا اس کا گھر بس رہا تھا عائرہ کا، اور آپ نے یہ گھر سارا آپ ہی کی وجہ سے تباہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی اس کا ذمہ دار نہیں۔ وہ کہتا ہاں میں ذمہ دار ہوں، بولو کیا کروں میں اب، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بہن کہتی کہ عائرہ یعنی کہ عامر کی بیوی کہتی کہ تم مجھ سے اتنے غصے میں کیوں بات کر رہی ہو، تمہیں ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتی کہ مجھے کوئی شرم و حیا نہیں ہے، تو اسی لیے وہ چپ چاپ جو ہے نا وہ بیٹھا رہتا ہے۔ عامر جو ہوتا ہے کافی انسلٹ کرتا ہے زید کے والد کی، آصف کی، تو آصف جو ہوتا ہے وہ اس انسلٹ کو چپ چاپ برداشت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے خود ہی تو اس نے یہ سارا پلان بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ یہ سارا پلان نہ بناتا تو کس طریقے کے ساتھ انکار ہونا تھا، زید نے تو اکڑ جانا تھا میں نے شادی کرنی تو عائرہ سے، بس یہی ایک واحد حال تھا جو کہ اس کے ساتھ کیا جا سکتا تھا اور برتا جا سکتا تھا، اور وہ اس حال کو برتاؤ کر بھی رہا ہوتا ہے۔ اسے پتہ بھی ہوتا ہے کس طریقے سے ان سب چیزوں کو مینیجیبل کرنا ہے اور کس طریقے سے چلانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چپ چاپ جو ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اب زید جو ہوتا ہے اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ عائرہ اتنی گندی ہو چکی ہے، اور وہ گھر جا کے غصے سے لال پیلا ہو رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے لال پیلا ہی ہوگا کیونکہ اس کے جو ہے نا وہ والد نے بہت یعنی کہ غلط کام کیا ہوتا ہے، اور دوسری طرف عائرہ کے بھائی نے یعنی عامر نے بھی اس کو تارے وغیرہ دکھائے ہوتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے بہت یعنی کہ نا ہو رہا ہوتا ہے کہ مسئلے سارے خراب کیے ہوتے ہیں۔ زید اب بیچارہ اس کو کس طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ سلوشن کرے گا، تو زید اب اس معاملے میں ہوتا ہے، زید کی بہن جو ہوتی ہے نا زید سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ بھائی جان آپ بتائیں کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ، میں ابھی آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے اس مسئلے کا حل ہم مل کر نکالیں گے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کیا حل نکالو گی تم، ٹھیک ہے؟ میں پہلے آلریڈی بہت زیادہ پریشان ہوں اور اوپر سے تم مجھے اور زیادہ پریشان مت کرو کہ میں کچھ کر بیٹھوں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی بہن جو ہوتی ہے نا وہ کہتی کہ اپنا جو ہے نا میں تمہیں کیا کہوں بھائی، ٹھیک ہے؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، جو کچھ بھی ہے نا میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کسی طریقے سے بھی میں کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ میں تو بابا کو بھی کہہ رہی تھی اپنا جو کوئی بھی ہے نا معاملات وہ اپنا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایڈجسٹ، تو اسی وجہ سے میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے حقیقت تو بتاؤ کہ حقیقت ہے کیا۔ زید کہتا کہ میں حقیقت کیا بتاؤں تمہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے اتنی انسلٹ کر کیوں دی، ٹھیک ہے؟ تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اتنی انسلٹ وہ میری کر سکتی ہے تو میرے گھر والوں کی نہیں، میں اسی وجہ سے اس رشتے سے انکار کر رہا ہوں۔ اس کی بہن کہتی بھائی انکار مت کرو، اس میں کچھ نہ کوئی دال میں کالا ضرور لگ رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ تو زید کہتا ہے جو بھی دال میں کالا ہے یا دال کالی ہے مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نا جو بھی معاملات ہیں وہ سب خراب ہو چکے ہیں، اور ان سب معاملات کو میں کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل کرتا ہوں۔ ابھی اس کا والد جو ہوتا ہے نا آصف وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ پریشان اس نے کیا ہونا ہے، اس نے خود ہی یہ سارا گیل رچایا ہوتا ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں، ہم ان سے شادی نہیں کر سکتے، یہ اس طرح کے لوگوں سے اگر ہم شادیاں کرتے رہے تو پھر تو ہم نے کام کر لیے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی نہ ان کی اوقات ہے نہ کوئی حیثیت ہے، اگر کوئی اوقات ہے بھی یا حیثیت ہے بھی تو انہیں ذرا سی بھی شرم حیا نہیں، بس امیروں پہ ایسے ہی لائنیں مارتے رہتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بہن کہتی بابا کسی کی پسند اور محبت کو ایسا نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اگر بھائی کی پسند ہے تو پھر کیا ہوا ہے، اگر وہ ہم امیر ہیں تو وہ غریب ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس بھی تو ہے ہی نا، جتنا کچھ بھی ہے اللہ پاک نے انہیں بھی تو دیا ہے۔ آپ اس طرح مت کیا کریں۔ آصف جو ہوتا ہے نا وہ پھر بلاتا ہے عامر کو، اور اگلا لائے عمل جو ہوتا ہے وہ اس کو سمجھا دیتا ہے کس طریقے ڈرامہ۔ اب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا لڑکا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ غصے میں آ جاتا ہے
اس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے۔ تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔
تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کے جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ ہے اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا، اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے.
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس نے ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ عائرہ کی بھابھی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، بیٹیوں کا دکھ جو ہوتا ہے نا ایک بیٹیوں والوں کو ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا، ٹھیک ہے، ہم نے تو ایسا کبھی نہیں تھا سوچا اور نہ ہی سوچنے والے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کو ذرا سی بھی شرم اور حیا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کرتے پھرتے ہیں اور کیا نہیں، وہ بیچاری اتنی پریشان ہوتی ہے جس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اوپر سے وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں ان لوگوں نے ہم سے کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ذرا سی بھی شرم اور حیا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ عائرہ آصف کو بھی سمجھاتی کہ عائرہ کدھر گئی ہے، آصف کہتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے، وہ زید کے پاس گئی اور اسے یعنی کہ کہتی ہوں میں سبق سکھا کے آؤں گی، تمہیں ذرا سی بھی عقل اور حیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھابھی کہتی ہے اسے اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اب وہ وہاں پہ جائے گی، وہاں پہ ہنگامہ کھڑا کرے گی، اس کے ساتھ اگر کوئی نہ وہاں پہ کوئی حرکت کر دے کوئی کسی بھی طریقے کی تو پھر کون ذمہ دار ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی اور حرکت ہو جائے تو پھر اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، اس کا بھائی کہتا میں کیا کروں اب کیا